थैलेसीमिया और होमोफीलिया का मुफ्त इलाज करने वाले अदारे सुंदस फाउंडेशन के हेड ऑफिस शादमान लाहौर पहुंचे। सुंदस फाउंडेशन के सदर यासीन खान ने मरीज बच्चों के हमरा इस्तकबाल किया और फूल पेश किए। डायरेक्टर सुंदस फाउंडेशन खालिद अब्बास डार और एडमिनिस्ट्रेशन से तारफ करवाया गया। थैलेसीमिया के शिकार बच्चों को आप लुक आफ्टर कर रहे हैं बहुत अरसे से। ये सुंदस फाउंडेशन बनाने का ख्याल कब और कैसे आया? वडाई साहब, मैं शुरू से जो है वो जो दुखी लोग थे उनके दुख और दर्द को महसूस करने वाला एक नौजवान लड़का था। उनको दुख और दर्द को महसूस किया और मैं एक इदारे फ़ातिमिद फाउंडेशन में एक डिपार्टमेंट का जो है वो इंचार्ज बना। मैं रोज़ाना जो है इनकी तकलीफ़ देखता था और इनके वालिदैन की तकलीफ़ देखता था, तो उससे जो है मुझे तरग़ीब मिली कि ये जो थैलेसीमिया के मरीज़ बच्चे हैं और हीमोफीलिया के जो मरीज़ बच्चे हैं, मैं इनके लिए कुछ करूं, क्योंकि ये दूर दराज के इलाक़ों से आते होते थे। तो मैंने कोशिश की कि मैं इनको इलाज की सहूलत जो है इनके डोर स्टेप तक, यानी इनके आबाई शहर तक दे सकूं। इसलिए सुंदस फाउंडेशन जो है वो 22 रमज़ान मुबारक को गुजरांवाला से इसका आगाज़ हुआ और 1998 को जो है 22 रमज़ान था और 1998 में जो है इसका इफ्तिताह हुआ। जी, ज़ाहिर है कोई नया काम शुरू करते हैं तो उसमें मुश्किलात भी आती हैं, उसमें ज़ाहिर है आप एक वक्त के बाद कामयाब भी हो जाते। सबसे ज़्यादा मुश्किल किस दिन कब पेश आई जब आप ये फील कर बेबसी महसूस की हो आपने, पैसे ना हो? ये मुश्किल काम है, लेकिन ये काम जो है अल्लाह ताला की ज़ात का है, खैर का काम। बिल्कुल इसी तरह जो है वो मुश्किलात जो है वो तकरीबन जो है वो ऐसा मुश्किल वक्त भी आया कि जो थैलेसीमिया के मरीज़ बच्चों को और हीमोफीलिया के मरीज़ बच्चों को जो है वो स्क्रीनिंग जो किट्स थी और ब्लड बैग्स जो है वो अवेलेबल नहीं थे। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात ने जो है वो हमारे ऊपर करम किया और एक दिन ऐसा हुआ कि रमज़ान के दिन, रमज़ान स्टार्ट होने वाला था, तो हमारे पास ब्लड बैग्स नहीं थे और स्क्रीनिंग किट्स नहीं थी। हमने ब्लड कैंप्स करने थे और हमने इंतज़ामिया से भी रब्ता किया कि वो हमारी कोई मदद करे, लेकिन इंतज़ामिया भी हमारी मदद नहीं कर सकी और भी कोई मदद करने के लिए नहीं आया। लेकिन रमज़ान से पहले ही अल्लाह ताला की ज़ात ने एक शख्स को भेजा और उस शख्स ने जो है हमें पूरे एक माह का जो है, यानी रमज़ान के लिए जो ब्लड बैग्स थे और स्क्रीनिंग किट्स थी जिनसे जो है ब्लड स्क्रीन होना था, वो हमें जो है हमारी सोच से ज़्यादा जो है उन्होंने हमारी मदद कर दी और फिर हमने ब्लड बैग्स और स्क्रीनिंग किट्स की और मरीज़ों का जो है वो इलाज हो सका। अब सुंदस फाउंडेशन के कितने शहरों में मराकज़ हैं और कुल कितने मरीज़ हैं जिनको आप केटर करते हैं, जिनका ख्याल रखते हैं? सुंदस फाउंडेशन के पास थैलेसीमिया और हीमोफीलिया के 10,000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड मरीज़ हैं और हम 10 सेंटर्स में जो है वो 10 शहरों में काम कर रहे हैं और यहाँ पे तमाम जो इलाज है थैलेसीमिया और हीमोफीलिया के मरीज़ बच्चों का मुफ्त होता है। और ये जो हमारी मदद जो है मुखय्यर हजरात करते हैं और खून के अतियात जो हैं, नौजवान हमारे स्टूडेंट जो है खून का अतिया देते हैं, तभी ये सिलसिला जो हमारा चलता है। ये फरमाया कि ये थैलेसीमिया और हीमोफीलिया जो है ये बीमारी है क्या, आम लफ्ज़ों में अगर समझना हो तो ये समझाएं, और दूसरा ये कैसे आ जाती है बच्चों में? जो थैलेसीमिया बीमारी है और हीमोफीलिया बीमारी है, ये दोनों मारूसी बीमारियां हैं। थैलेसीमिया वो बीमारी है जो इनका बोन मैरो जो है वो काम नहीं करता और ब्लड प्रोड्यूस नहीं करता और इनको हर 15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाना पड़ती है। अगर ना करवाएं तो जो है वो मुश्किल का शिकार हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे और जो है उन्हें तकलीफ़ होगी। और इसी तरह हीमोफीलिया जो है, हीमोफीलिया भी मारूसी बीमारी है। इनको अगर कहीं भी चोट लग जाए, जिस्म के किसी भी हिस्से में चोट लग जाए, तो उनका खून जो है वो रिसना जो है वो बंद नहीं होता। अगर वो बाहर नहीं निकलता तो इंटरनल ब्लीडिंग होती है, तो उसको जो है वो वाइट ब्लड सेल जो हैं, क्रायोप्रेसिपेट, क्रायो सुपरनेटर जो हैं, FFP जो है वो लगाए जाते हैं, उसके लिए इलाज किया जाता है। तो इसको रोकने का भी तरीका है? रोकने का तो तरीका ये है कि हमारी हुकूमत जो है वो इसके ऊपर जो है वो कानून पास कर रहा है और कानून पे जो है सख्ती से अमल दरामद कराए, तो तभी जो है ये रुक सकता है। कानून क्या पास करा है?
کہ شادی سے پہلے جو ہے وہ تھیلیسیمیا کا جو ہے وہ ٹیسٹ جو ہے لازمی قرار دیا جائے اور اس کے اوپر عمل درآمد کرایا جائے، تب بھی جو ہے یہ بیماری جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے۔ سندس فاؤنڈیشن میں بڑا صاف ستھرا ماحول ہے، بچوں کو بڑا لک آفٹر کیا جاتا ہے۔ یہ فرمائیں کہ یہ ٹوٹل خرچ کتنا آپ کا آتا ہے سالانہ؟ سندس فاؤنڈیشن پہ مریضوں کے علاج معالجہ پہ جو خرچ آتا ہے وہ تقریباً ماہانہ جو ہے وہ 10 کروڑ روپے اس کا خرچہ ہے، اور آپ خود سوچیں کہ یہ مہنگا علاج ہے، کیونکہ تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کے لیے جو ہے اسکریننگ کا جو ہے عمل ہے وہ بہت مشکل ہے، اور یعنی زیادہ مہنگا ہے۔ اس کو جو ہے اسکریننگ جو ہے وہ جو اسکریننگ کٹس ہیں وہ زیادہ مہنگی آتی ہیں، اور پھر جو ہمارا سٹاف ہے، ٹیکنیکل سٹاف جو میڈیکل سٹاف ہے وہ کوالیفائڈ ہے، ان کی تنخواہوں کے اوپر اور ان کی مریضوں کی جو ہے وہ ادویات کے اوپر ایک بہت خرچہ آتا ہے۔ کتنا سٹاف ہے آپ کا جو ان مراکز 10 مراکز پہ کام کرتا ہے؟ ہمارے پاس جو ہے تقریباً 300 جو ہے وہ سٹاف پر مشتمل ہے، جس میں جو ہے وہ ہمارے پاس میڈیکل کا سٹاف الگ ہے، پیرا میڈیکل سٹاف الگ ہے، اور ایڈمنسٹریشن کا سٹاف الگ ہے۔ سندس تو ظاہر ہے آپ نے بہت پہلے اس کی گجرانوالہ میں بنیاد رکھی تھی 1998 میں۔ منو بھائی کب اور کیسے آپ کے ساتھ اس عمل میں شریک ہوئے؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں منو بھائی کے پاس گیا تو اس نظر سے گیا تھا کہ منو بھائی کو اپنا کام کے بارے میں بتاؤں، اور انہیں یہ بتاؤں کہ وہ جو ہے اپنے کالم میں جو ہے وہ سندس فاؤنڈیشن کا ذکر کر دیں۔ جب میں منو بھائی کے پاس گیا تو منو بھائی نے کہا کہ میں آپ کے سینٹر کا وزٹ کروں گا، تو مجھے خوشی ہوئی، اور انہوں نے جو ہے فوراً جو ہے اس کا وزٹ کیا، اور وہ دن تھا یہ 2001 کی بات ہے۔ منو بھائی نے وزٹ کیا، اور وزٹ کرنے کے بعد جو ہے انہوں نے مجھے کہا کہ یاسین، ان بچوں کے لیے جو ہے میں ہر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں جو آپ مجھے کہیں گے، جن سے ان مریض بچوں کی زندگیاں جو ہیں وہ بچ سکیں، اور ان کی زندگیوں میں بہتری لائی جا سکے، اور ان کے علاج معالجہ کو بہتر بنایا جا سکے۔ زندگی کے آخری دن تک وہ منسلک رہے۔ منو بھائی بہت بڑے انسان تھے، وہ اس ادارے کے ساتھ جو ہے ان بچوں کے ساتھ جو ہے وہ آخری زندگی تک رہے، آخری دن تک رہے، اور میں یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ منو بھائی کو ان معصوم بچوں کے ساتھ اور تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا کے بچوں کے ساتھ اتنا پیار ہوتا تھا کہ جب وہ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوتے تھے تو ان کو اگر کسی بچے کے رونے کی آواز آ جاتی تھی تو وہ اس بچے کے پاس آ جاتے تھے اور ان کو پیار کرتے تھے، اور وہ بچہ جو ہے وہ چپ کر جاتا تھا۔ سینئر اداکار اور ڈائریکٹر سندس فاؤنڈیشن سہیل احمد بھی بچوں سے ملنے آئے۔ بچوں کو پیار کیا اور ان میں گفٹس تقسیم کیے۔ آپ کی ماشاءاللہ بہت مصروفیات بھی ہیں، لیکن آپ ہمیشہ سندس کو ٹائم دیتے ہیں۔ کتنی دیر سے آپ کا تعلق ہے سندس فاؤنڈیشن سے؟ سہیل صاحب، یہ 27 سال ہو گئے اس فاؤنڈیشن کو چلتے ہوئے، اور اس کا آغاز میرے شہر گجرانوالہ سے ہوا۔ سندس ایک بچی تھی جسے یہی تھیلیسیمیا کی بیماری تھی، اور اسی کے نام سے یہ فاؤنڈیشن بنی۔ پھر کچھ دیر بعد منو بھائی اس سے جڑ گئے، اس کی سرپرستی کرنے لگے۔ تو میں شروع سے ہی 27 سال سے ان کے ساتھ ہوں۔ مجھے یاد ہے کہ جب یہ شروع ہوا، اس کا آغاز ہوا گجرانوالہ سے، تو وہاں پہ یہ کسی دوست نے بتایا کہ بلڈ چاہیے اگر آپ کو تو آپ سندس فاؤنڈیشن ہے ادھر رابطہ کریں۔ سول لائن تھا شاید گجرانوالہ جہاں پہ ان کا آفس تھا، تو میں وہ ادھر گیا تو وہ مل گیا فوراً۔ پھر ان کے بارے میں نے ان کے پتہ کیا کہ یہ کیا ہے، تو اس وقت سے ان سے دوستی ہو گئی۔ پھر انہوں نے ان کی مہربانی، میں سمجھتا ہوں یہ ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے بھی کہا کہ ہمارے ساتھ یہ کریں یہ خدمت۔ تو یہ لوگوں کی جو خدمت وہ کیا ہے، کر بلا سو ہو بلا، انت بھلے کا بلا۔ سب سے اچھی چیز کیا دیکھی آپ نے یہاں پر؟ اس کی یہ جو بیماری ہے نا جی بلڈ کی، یہ تھیلیسیمیا یا ہوموفیلیا، یہ بائی برتھ ہے جی بلڈ میں۔ بچے کو جو بیماری ہے اس کی، جتنی دیر اس کی زندگی ہے وہ حیات ہے، یہ ساتھ چل رہا ہے۔
اس کی بلڈ کی چینجنگ ہوتی رہے گی، بچہ سروائیو کرے گا۔ تو یہاں آ کے کسی ماں کے ساتھ اگر بات کریں تو وہ آدھے منٹ سے زیادہ ہوتی نہیں ہے، چونکہ وہ ٹھہری ہوئی نظروں سے اس کی ساقط ہو چکی ہیں نظریں اپنے بچے کو دیکھ دیکھ کے کہ یہ کب تک زندہ ہے۔ وہ بیچارے ہر چیز بیچ دیتے ہیں ان کے علاج کے لیے، ان کے بلڈ چینج کے لیے۔ تو یہ ادارہ، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے ہمارے ملک کے اندر کہ کچھ لوگ یہ کام کر رہے ہیں، ان بچوں کی زندگی کے لیے ماں باپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے تو بہت سے مریض دیکھے، ان کی حالت بھی دیکھی، ان کا علاج بھی دیکھا۔ کیا آپ سوچتے ہیں کس طرح سے ہم قومی سطح پر اس کو ٹریٹ کریں، کیا علاج کریں؟ حکومت کو چاہیے کہ اس کی بیماری کی روک تھام کے لیے، اس کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے، اس کے جو ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں بلڈ کے، شادی سے پہلے کزن میرج اور یہ وہ، اس میں یہ پرابلمز ہیں نا۔ تو میں نے بہت بڑے لوگوں کے، بہت بڑے لوگوں کے گھروں میں دیکھا ہے کہ بچے اس بیماری کا شکار ہیں۔ انگلینڈ میں ہر دوسرے تیسرے پاکستانی گھر کو کھولیں تو اندر سے ڈسیبل بچے باہر آتے ہیں۔ کزن میرج، یہاں جو لوگ رہ رہے ہیں وہ، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ میری بچی جوان ہو گئی ہے میں اپنا بھانجا لے آؤں، میری بچی جوان ہو گئی ہے میں اپنا بھتیجا لے آؤں۔ وہ کزن میرج کروا کے ان لوگوں نے صرف اپنی فیملیز کو ادھر سیٹ کرنے کے چکر میں آگے ڈسیبل بچے پیدا ہو رہے ہیں۔ تو حکومت کو چاہیے کہ قانون ایسا سختی سے بنائیں۔ کب تک ہم یہ دیکھتے رہیں گے، کب تک سوچتے رہیں گے کہ کیا کرنا ہے؟ بچوں کے ساتھ تصویریں بنوائیں۔ بچوں کے لیے ڈینٹسٹ بھی موجود ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر عثمان ارشد نے بچوں کی ٹریٹمنٹ کی۔ یاسین خان اور ڈائریکٹر سندس فاؤنڈیشن خالد عباس ڈار بچوں کے ہمراہ لاہور گورنر ہاؤس پہنچے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے بچوں سے ملاقات کی۔ میں آج کے اسی پروگرام کے حوالے سے ایک میسیج جو ہے مخیر حضرات کو بھی دینا چاہتا ہوں کہ سندس فاؤنڈیشن بہت زبردست کام کر رہی ہے۔ میں نے خود وہاں پہ وزٹ بھی کیا تھا، میں نے وہاں پہ خون کا عطیہ بھی دیا تھا، جو میں سمجھتا ہوں میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ اور اپنے نوجوانوں سے بھی یہ میں میسیج دینا چاہتا ہوں کہ وہ کھلے دل کے ساتھ جو ہے وہ خون کا عطیہ دیں۔ اللہ نے ایک نظام ایسا بنایا ہوا ہے کہ خون کا عطیہ دینے سے الٹا جو چیزیں ہیں وہ بہتر ہوتی ہیں، اور جسم جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے، نیا خون بنتا ہے، بہت ساری بیماریوں سے بندہ بچ جاتا ہے۔ اور وہ خون ہمارے ان بچے اور بچیوں کو جب لگتا ہے تو ان کے لیے زندگی آسان ہوتی ہے۔ تو نوجوان نسل، ہماری یوتھ جو ہے ماشاءاللہ بڑے جذبے والے ہیں، بڑے ٹیلنٹڈ ہے، بڑے پاکستانی قوم جو ہے وہ پوری اوورآل اپنے جو کمزور طبقے ہیں ان سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے نوجوان جو ہے وہ خون کا عطیہ دل کھول کے دیں گے۔ اور جو مخیر حضرات ہیں ان سے بھی میں اپیل کرتا ہوں کہ سندس فاؤنڈیشن کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں تاکہ وہ ہمارے ان بیٹے اور بیٹیوں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں اور ایک اچھی زندگی ان کی منتظر ہو، اور یہ اچھے شہری بن کے پاکستان کی خدمت کر سکیں۔ بچوں کے ساتھ تصویریں بنوائیں۔ بچوں کو گورنر ہاؤس میں منی زو کا دورہ کروایا گیا۔ سندس فاؤنڈیشن پہنچے۔ سندس فاؤنڈیشن کے بورڈ روم میں آئے۔ دوسرے شہروں میں موجود سندس فاؤنڈیشن کے منتظمین سے رپورٹ لی گئی۔
اپنے ان تمام 10 سینٹرز میں جو ہے وہ روزانہ جو ہے جتنے بھی ضرورت مند لوگ وہاں تک پہنچتے ہیں ان کو ہم فری آف کاسٹ دیتے ہیں، اور میرے کیا دیتے ہیں؟ بلڈ اور بلڈ پروڈکٹ فری آف کاسٹ دیتے ہیں۔ کوئی بھی آ جائے، کوئی بھی آ جائے، وہ چاہے سرکاری ہاسپٹل سے ہو، وہ چاہے پرائیویٹ ہاسپٹل سے ہو، اگر ہمارے بلڈ بینک میں وہ نہیں موجود ہوتا تو ہمارا جو اسٹاف ہے، جو ڈی ایم ڈی کا اسٹاف ہے، وہ ان کے لیے ڈونرز ارینج کرتا ہے، ان کو وہ کرتا ہے، اور تقریباً جو ہے وہ ہمارے یہ جو 10 سینٹرز جو کام کر رہے ہیں تقریباً 100 سے 150 لوگوں کو جو ہے وہ پرائیویٹلی اور سرکاری جو ہاسپٹلز میں ہوتے ہیں بلڈ اور بلڈ پروڈکٹ فری آف کاسٹ جو ہے نا پرووائڈ کرتے ہیں۔ ہفتے میں ڈاکٹر کتنے ہیں؟ یہ تقریباً جو ہے وہ ڈیلی بیسس میں۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی بھرپور زندگی گزاری، 50 سال سے بھی زیادہ کا آپ کا کیریئر ہے، اور آپ یہ مجھے بتائیں کہ سندس سے آپ کی دلچسپی کیسے پیدا ہوئی؟ تعارف کتنا پرانا ہے؟ 27 برس سے یعنی قائم ہے، کام کر رہی ہے سندس، مگر منو بھائی کی وجہ سے مجھے آنا پڑتا تھا کبھی کبھار، مگر اب یہ 15-16 سال سے تو تقریباً روز ہی میں آتا ہوں یہاں پہ۔ آپ تو ڈائریکٹر ہیں آپ؟ نہیں ڈائریکٹر نہیں، میں ایک ورکر ہوں، اور ورکر بھی ایسا ہوں کہ جہاں پہ یہ بلڈ کیمپس یا بلڈ کیمپس ارینج کرنے ہوتے ہیں وہاں پہ میں جاتا ہوں، اور وہاں پہ ان کو ریکویسٹ کرتا ہوں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، شاپنگ مالز ہیں، بازار ہیں، سڑکیں ہیں، جدھر جدھر ان کو بلڈ چاہیے ہوتا ہے نا میرے بچوں کو، کیونکہ ہمارے پاس کوئی 7-1 ہزار بچہ رجسٹرڈ ہے تھیلیسیمک جو ہے، اور 3-1 ہزار ہیموفیلیا کا بچہ ہے۔ تو میرے یہاں پہ ہیڈ آفس میں تقریباً 80-85 بچے روز آتے ہیں، کوئی ونس ان اے منتھ آتا ہے، کوئی ٹوائس ان اے منتھ آتا ہے، کوئی تھرائس ان اے منتھ آتا ہے، ان کو بلڈ چاہیے ہوتا ہے، تو بلڈ مجھے بہت ضروری چاہیے ہوتا ہے، تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں، اور خاص کر یوتھ میں بہت جاتا ہوں، میں یونیورسٹیز میں جاتا ہوں اور کالجز میں جاتا ہوں، اور اللہ کا فضل ہے لوگ میری ریکویسٹ سن لیتے ہیں اور بلڈ اکٹھا ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کب بہت زیادہ موو ہوئے ان بچوں کے لیے یا ان بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے؟ کوئی ایسا واقعہ جس نے آپ کو بہت جو ہے یہ احساس دلایا ہو کہ کتنی ضروری ہے ان کی محبت، ان کی مدد؟ وہ جب مجھے منو بھائی نے پہلی دفعہ بلایا نا، میرا خیال ہے 2012 تو نہیں تھا میرا، جب میں پہلی دفعہ آیا تو جب میں نے دیکھے یہاں پہ بچے، تو ایک لیڈی آئی جو اپنے بچے کو خون کے لیے لے کے آئی تھی کہیں سے، یہ جنوبی پنجاب سے، داجل یا جامپور یا کہیں راجن پور سے آئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس کو چھوڑ کے گھر پھر دوسرا بچہ لانا ہے، تو 3-4 بچے ہیں اس کے، چاروں تھیلیسیمک ہیں، تو کہنے لگی مجھے میرے میاں نے چھوڑ دیا ہوا ہے کہ تم بیمار بچے پیدا کرتی ہو۔ تو میں اور منو بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے کہا منو بھائی یہ کتنے کے بچے ہیں ادھر؟ کہتا آ تینوں دکھاواں۔ تو میں جب دیکھا اندر تو وہ پھر یہاں سے واپس جانا اچھا نہیں لگتا، مجھے جا نہیں سکا پھر میں۔ تو بچے میرے پاس بہت لوگ آتے ہیں جن کے پاس یہ نہ کرایہ ہوتا ہے ان کے پاس، نہ ان کے پاس کوئی ایسا وسیلہ ہے علاوہ سندس کے، یہاں جو بھی اس سینٹر میں آ جائے نا جی، وہ ہر چیز اسے اللہ دے دیتے ہیں بالکل فری۔ اب ذرا ہم ذرا سا سوچ میں پڑے ہوئے ہیں، جب سے یہ ڈالر ٹیک آف کر گیا نا، تو ہماری وہ جو میڈیسنز ہم امپورٹ کرتے ہیں ان کے لیے، بچوں کے لیے، جو جب ان کے یہاں آئرن بڑھ جاتا ہے تو اس کے لیے جو بھی بیگز لینے ہوتے ہیں، جو چیز ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ اب بہت مہنگی ہو گئی ہے۔ تو اب میں ڈونرز کو بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنا صدقہ، زکوٰۃ، خیرات جو آپ ہمیں سندس کو دے دیں، تاکہ یہ کہ ہمارا یہ کام چلتا رہے، کیونکہ 10,000 بچہ ہمارے پاس، یعنی سارے جتنے بھی ہمارے سینٹرز ہیں ان میں رجسٹرڈ ہیں۔ مشہور صحافی و تجزیہ نگار مجیب الرحمان شامی بھی سندس فاؤنڈیشن کے دورے پر آئے، بچوں سے ملاقات کی اور ان کو عیدی دی۔ سندس فاؤنڈیشن پاکستان کا ایک مثالی ادارہ ہے۔ ہمارے دوست یاسین خان اس کا پرچم لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ بچے جو ہیں اور بڑے ہیں
जिनको ये खून की बीमारी लाहक होती है, थैलेसीमिया की बीमारी, उनको मुसलसल खून की ज़रूरत होती है। और ये सुंदस फाउंडेशन उनको खून फराहम करती है। उनके लिए ये खून जो है आब हयात का काम देता है, वो इसी से ज़िंदा रहते हैं और ये मुसलसल उनकी निगरानी होती है, मुसलसल खून फराहम होता है, मुसलसल उनका ख्याल रखा जाता है। और इस तरीक़े से हम अपनी कौम के बच्चों को जिनको ये मर्ज़ लाहक है और बड़ों को और बूढ़ों को और ख़वातीन को ज़िंदा रखने में और अपना किरदार अदा करने में ताउन हो रहा है। मेरी दुआ है कि यह अदारा इसी तरह फलता फूलता रहे और हमारी हुकूमतें जो हैं भी तवज्जो करें। जो कानून साजी की ज़रूरत है, जो इसकी पेशबंदी की जा सकती है, इस मर्ज़ की शादी से पहले जो दूल्हा दुल्हन का टेस्ट जो है अगर करा लिया जाए खून का, इस मामले में हम बहुत बातें करते हैं लेकिन अमली तौर पर इक़दाम नहीं होता, जिसका तकादा जो है ये बीमारी कर रही है। तो सुंदर्स फाउंडेशन से हमारा भी गहरा रब्ता रहता है, उनसे मुलाकात होती रहती है, यहाँ बच्चों से मिलते रहते हैं, इनके लिए दुआ करते रहते हैं। बच्चों को फिजियोथेरापी की सहूलत भी फराहम की गई है। सर ये रिहैब सेंटर हमारा है, हमने इसको एक्सटेंड किया रिसेंटली। बेसिकली हमारे पास जो हीमोफिलिक्स पेशेंट आते थे या थैलेसीमिक्स जिनको इस तरह के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं कि फिजियोथेरापी के रिपीटेड सेशंस की ज़रूरत पड़ती थी, तो उनको साथ एक जिम्नेज़ियम की भी ज़रूरत थी जिससे ये चीज़ें मज़ीद जो है ना वो बेहतर हो सके, तो एडवांस हो सके। उसी सिलसिले में हमने इसकी सर एडिशन की है और ये वाला सेंटर जो है वो नया तरतीब दी। गुड। तो कितने पेशेंट आ जाते हैं यहाँ? सर डेली तकरीबन कोई 15 से 20 लोग जो हैं वो उनकी हम लोग यहाँ पर ट्रीट करते हैं, क्योंकि फिजियोथेरापी सर जैसे आपको पता है रिपीटेड सेशंस हैं, तो रेगुलरली बेसिस पे आते हैं और सेशंस लेते रहते हैं। गुलबर्ग में सुंदस फाउंडेशन की तरफ से अफ्तार पार्टी और कवाली का एहतमाम किया गया। अफ्तार डिनर में नामवर शख्सियात के साथ साथ फिल्मी अदाकारा वीना मलिक ने भी शिरकत की। सैफ और कैफ मियां दाद खान ने कवाली पेश की। यासीन साहब, आपने ज़िंदगी में बड़ी जद्दोजहद की और इसको अब एक कामयाब सुंदस को ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, लेकिन ज़ाहिर है मुश्किलात होंगी शुरू में। पहली तनख्वाह कितनी थी? किस तरह यहाँ तक पहुँचे? क्या दौलत थी जिससे यहाँ पहुँचे या स्ट्रगल की? वडाई साहब, मैंने कोशिश की और खलूस नीयत से कोशिश की। दौलत तो मेरे पास इतनी नहीं थी, ना अब भी मेरे पास इतनी दौलत है, लेकिन मेरे पास खलूस है और मेरी नीयत ठीक है। तनख्वाह कितनी थी जब आप एक दूसरे अदारे में काम करते थे? उस वक्त मेरी तनख्वाह जो है वो 1200 रुपया थी, लेकिन 1200 रुपया भी जो है वो मुझे 6 माह के बाद जो है वो मिली मुझे। और इस तरीके से जब मैं उस इदारे में काम करता था, जिस तरह मैंने पहले बताया कि थैलेसीमिया के मरीज़ों की मदद मैं करना चाहता था, उनको बहुत मुश्किलात थी, तो मैंने फिर जो है वो अपनी फैमिली से दरख्वास्त की। मेरी फैमिली ने मेरी जो आबाई ज़मीन थी वो बेची और फिर मैंने जो है ये सुंदस फाउंडेशन जो है वो। कितने पैसे आए और कितने लगाए? क्योंकि मेरे वालिद साहब भी जो है वो एक प्राइवेट मुलाज़म थे, एक छोटी सी मुलाजमत करते थे, और उन्होंने जो थोड़ा बहुत जमा किया और उनको जो विरासत में मिली जगह,
اس کو جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں سیل کیا. اس وقت 97 میں جب سندس فاؤنڈیشن سٹارٹ کرنا تھا اس وقت جو ہے وہ 22 لاکھ روپے میں وہ جگہ سیل ہوئی تھی. لیکن اس 22 لاکھ میں سے تقریباً جو ہے وہ 4 سے 5 لاکھ جو ہے وہ میری پھوپھیوں وغیرہ کا حصہ تھا وہ ان کو دیا, اور باقی جو رقم تھی اس سے جو ہے وہ سندس فاؤنڈیشن سارے بھائیوں کا حصہ بھی اس میں ڈالا. سارے بھائیوں کا, اور یہ میرے بہن بھائیوں کا اور میری والدہ کو جو ہے وہ خاص ان کی مہربانی ہے کہ جو ہے یہ انہوں نے اپنا حصہ بھی دیا اور یہ سندس فاؤنڈیشن سٹارٹ ہوا. لیکن جب یہ سندس فاؤنڈیشن سٹارٹ ہوا تو شکر ہے الحمدللہ بہت سارے لوگ اس کے ساتھ جڑے اور بہت سارے لوگ ملے. لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے جس بھی شہر میں کام شروع کیا سب سے پہلے جو ہے وہ پیسے جو ہے وہ اپنے لگائے. یعنی اپنے لگانے سے مراد جو مجھے پیسے ملے سندس فاؤنڈیشن گجرانوالہ سے سٹارٹ کیا, اور گجرانوالہ سے باقی جو سفر سٹارٹ کیا, لوگوں نے میرا کام دیکھا اور تبھی لوگ میرے ساتھ جڑتے گئے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جو کام ہے جس طرح سندس فاؤنڈیشن کا کام ہے یہ شفاف ہو اور یہ نیت سے کیا جائے تو بہت سارے لوگ جو ہیں ہمارے ملک میں وہ جو ہے اپنا عطیہ کرتے ہیں, اپنا خیرات کرتے ہیں, اپنی ڈونیشن دیتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے یہ آج جو سندس فاؤنڈیشن پہنچا ہے یہ لوگوں کی ڈونیشن سے, لوگوں کی زکوٰۃ اور خیرات سے, صدقات سے, عطیات سے یہاں تک پہنچا ہے. عام طور پر شکایت کی جاتی ہے کہ جب یہ جو اس طرح کے ادارے ہیں جس میں لوگ ڈونیشنز دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی جو اس کے مالک ہوتے ہیں یا چلانے والے وہ بہت بڑی بڑی تنخواہیں لے لیتے ہیں, مراعات لے لیتے ہیں اور ادارے کے پاس کچھ نہیں بچتا. آپ کیا کیا لیتے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے, جو میں آفیشلی کام کرتا ہوں اس کا تو ادارہ مجھے پے کرتا ہے. مجھے پے کرنے سے مراد جس طرح گاڑی کے ادارے کی ہے وہ میں گاڑی کے استعمال کرتا ہوں, موبائل میں ادارے کا استعمال کرتا ہوں. وہ کہیں بھی سفر پہ جاؤں, اندرون ملک جاؤں یا بیرون ملک جاؤں, وہ ادارہ جو ہے مجھے سپورٹ کرتا ہے. لیکن میں ادارے سے 1 روپے بھی تنخواہ نہیں لیتا کیونکہ میرا جو چھوٹا موٹا جو ہے وہ کام ہے سینٹری کا کام ہے, اس سے مجھے کچھ آمدن آتی ہے. اور ایک سافٹ ویئر ہاؤس ہے وہاں سے مجھے جو ہے تقریباً جو ہے نا 6 لاکھ روپے وہاں سے ملتا ہے جس سے میں گزر بسر کرتا ہوں. یہ میرا جو ہے. اور باقی جو لوگ کہتے ہیں ہمارے جیسے اداروں کے بارے میں, پہلے ان لوگوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ یاسین خان کی سٹرگل کو دیکھیں, وہ ناظم جیوہ صاحب کی سٹرگل کو دیکھیں, وہ اور جو ایدی صاحب کی سٹرگل کو دیکھیں, یا اور ادارہ کے جو سربراہ ہیں ان کی سٹرگل کو دیکھیں, ان کی مصیبتوں کو دیکھیں. کبھی ان مصیبتوں میں بھی جو ہے وہ ہاتھ بٹائیں اور آئیں. اور یہ کہنا تو بہت آسان ہوتا ہے, میرے بارے میں کوئی کہہ دے, کسی کے بارے میں کہہ دے, تو میں صرف ان یہ کہنے والوں سے کہتا ہوں وہ پہلے یاسین خان کی زندگی میں جھانک کر دیکھیں. وہ دیکھیں کہ میں کتنی مراعات لیتا ہوں یا میں کتنی لیوش قسم کی زندگی بسر کرتا ہوں, تبھی ان کو پتہ چل سکے گا. اور میں آپ کو یہ بات کروں کہ جب ہمارے ادارے کا اور باقی جو ادارے ہیں جو کامیاب ادارے ہیں ان کا بھی جو نظام ہے بہت شفاف چلتا ہے. وہ جو پیسہ ہمیں لوگ دیتے ہیں وہ چیک کرتے ہیں کہ وہ یہ پیسہ جو ہے مریضوں کی فلاح و بہبود کے اوپر, مریضوں کے علاج کے اوپر خرچ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, اور خرچ ہو رہا ہے تو تبھی جو ہے وہ لوگ دیتے ہیں. اور میں شکر ہے الحمدللہ اپنے تمام ان ڈونرز کا, مخیر حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو سندس فاؤنڈیشن کو دیتے ہیں اور جو باقی اداروں کو دیتے ہیں. یہ لوگوں کا اعتماد ہے سندس فاؤنڈیشن کے اوپر, تو تبھی جو اب ماہانہ خرچہ جو ہے 10 کروڑ روپیہ ہے. میں کوئی مل آنر تو نہیں ہوں, میں کوئی فیکٹری آنر نہیں ہوں, یا میری کوئی اتنی زمینیں نہیں ہیں کہ مجھے جو ہے وہ پیسے وہاں سے آئیں گے تو تبھی میں ادارہ چلا سکوں گا. یہ اس ملک کے جو لوگ ہیں مخیر حضرات ہیں, ایک عام آدمی بھی اس کو 5 روپے ڈونیشن دینے والا بھی ہے, 5 لاکھ روپے ڈونیشن دینے والا بھی ہے, اور 50 لاکھ اور 1 کروڑ روپے زیادہ آج تک ڈونیشن کتنی ملی اور کس نے دی؟ ہمارے مختلف ڈونر ہیں, وہ نام بتانا پسند نہیں کرتے کہ ہمارا نام نہ لیا جائے. ہمیں جو ہے تقریباً جو ہے وہ 2 کروڑ روپے بھی ڈونیشن دی ہوئی ہے, لوگوں نے کروڑ روپے دیے, اور لاکھوں روپے بھی دینے والے بہت سارے ڈونر ہیں, اور ہزاروں اور سینکڑوں روپے دینے والے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو ہمیں دیتے ہیں. یہ قطرہ قطرہ مل کے جو ہے وہ سمندر بنتا ہے, اور اس سے یہ سندس فاؤنڈیشن چلتا ہے. صاحب جس طرح میں نے یہ بتایا کہ مخیر حضرات جو ہے وہ جڑے, جس طرح منو بھائی ہمارے ساتھ جڑے, آپ نے ہماری پارٹنرشپ قبول کی, خالد عباس ڈار صاحب ہیں, سہیل احمد عزیزی صاحب ہیں, اس طرح کے لوگ ہیں. اور اگر آپ لوگ نہ ہوتے تو شاید یہ ادارہ جو ہے آج اتنی ترقی نہ کرتا.
یہ جو ہے وہ ترقی آپ لوگوں کی وجہ سے ہے اور ان مخیر حضرات کی وجہ سے ہے جنہوں نے جو ہے ہمیں آج یہاں تک پہنچایا۔ یاسین صاحب، آپ نے بڑے بڑے دکھی لوگ دیکھے، ان کے دکھ بھی سنے، وہ کون سا لمحہ تھا جس میں آپ کسی کا دکھ سن کے روئے زارو قطار؟ یہ بات تو اب ہو جائے گی، یہ بہت موقع آئے، یہ بہت موقع آئے جب، کیونکہ یہ جو تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا کے مریض بچے ہیں نا، یہ صرف ان والدین کے بچے نہیں ہیں، وہ سندس کے ساتھ ساتھ یاسین خان کے بھی بچے ہیں۔ ان کا دکھ اور درد دیکھ کے جو ہے وہ میں تڑپ جاتا ہوں، کیونکہ میں ایک حساس آدمی ہوں، مجھے رونا بھی آتا ہے، مجھے تکلیف بھی ہوتی ہے، میں راتوں کو بھی روتا ہوں، دن کے وقت بھی جب ان کی تکلیف اور پریشانی کو دیکھتا ہوں روتا ہوں۔ لیکن سب سے زیادہ تکلیف مجھے اس وقت ہوئی تھی جب میں نے اپنے لاہور سینٹر کو جو ہے وہ سٹارٹ کیا تھا۔ وہ بات یہ تھی کہ سندس فاؤنڈیشن میں ایک بلڈ کینسر کا پیشنٹ تھا، مریض بچہ تھا، اور وہ گجرانوالہ سے جو ہے وہ لاہور آیا وہ یہاں پر بچے کو علاج کرانے کے لیے۔ اس کی ماں اس کے ساتھ آئی، اور وہ بچہ بھی بہت خوبصورت تھا، اور اس کی والدہ بھی جو ہے وہ ایک جوان عورت تھی، لیکن اس کا میں نے کبھی والد کو نہیں دیکھا اس کے ساتھ جو ہے بلڈ لگاتے ہوئے، بلڈ کے لیے آتے ہوئے۔ تو جب وہ لاہور میں آیا، ڈاکٹرز نے جو ہے انہیں شفٹ کیا، یعنی ریفر کیا کہ وہ وہاں پہ چلڈرن ہاسپٹل میں جو ہے وہ اپنا علاج کروائیں۔ تو مجھے ایک دفعہ فون آیا کسی اور پیشنٹ کے لیے کہ جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں وہاں پہ جو ہے وہ بلڈ جو ہے وہ آپ نے پہنچانا ہے۔ میں بلڈ دینے کے لیے پہنچانے کے لیے آیا، تو وہاں پہ میں نے دیکھا تو وہ ماں جو ہے وہ کچھ ڈونر جو ہے وہ بلڈ دینے کے لیے آئے، اور وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ بہت ہنس کھیل کے جو ہے وہ بات کر رہی، اور میں نے دیکھا، میں نے کہا اس کے رشتہ دار عزیز ہوں گے۔ تو جب میں واپس جانے کے لیے بلڈ وہاں پہ دے کے لیے مریض کو آیا، تو جب دیکھا تو وہ مجھ سے ملی، اور وہ اپنے بچے کو لے کے بہت دکھی تھی، اور میں نے کہا آپ تو ابھی بہت خوش تھی، اور آپ کے یہ عزیز تھے جو وہ کر رہے۔ کہتے نہیں، یہ میرے عزیز نہیں تھے۔ آپ دیکھیں کہ اس ماں کے لیے، اس عورت کے لیے کتنا ہوگا جو غیروں کے ساتھ بھی ہنسنا پڑتا ہوگا اس کو، اور وہ لمحہ بھی میرے لیے بہت تکلیف کا تھا۔ اس ماں کے آنسو نکل آئے، تو میں نے پھر جو ہے وہ کوشش کی کہ اس طرح کی جو مائیں ہیں ان کو جو ہے وہ کسی غیروں کے ساتھ جو ہے ہنسنا نہ پڑے، ان کو جو ہے زیادہ ان کو بات نہ کرنی پڑے۔ تو میں نے جو ہے وہ پھر کوشش کی کہ میں لاہور میں بھی سینٹر بناؤں، اور باقی بھی چھوٹے علاقے جو ہیں وہاں پہ بھی جو ہیں۔ اس بات نے مجھے بہت رنجیدہ کیا۔ شاید میں سب سے زیادہ خوش کب ہوں؟ میں ہر اس لمحے خوش ہوتا ہوں کہ جب تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا کے والدین جو ہے ان کو جو ہے وہ خوشی ان کی دیدنی ہوتی ہے، ان کی بچوں کی جب سانسیں چلتی ہیں، اور جب مجھے خاص طور پر میری والدہ جو ہے مجھے خوشی سے دیکھتی ہے، مجھے پیار کرتی ہے، تو یہ دو لمحے ہوتے ہیں جو میں بہت خوش ہوتا ہوں، اور میں پراؤڈ فیل کرتا ہوں کہ میرے سے بڑھ کے جو ہے وہ دنیا کا خوش قسمت ترین انسان کوئی نہیں ہے۔